अल्लाह को पहचानना, अल्लाह के रसूल को पहचानना, और फिर ये कलमा अबदियत है, अल्लाह को मानना, अल्लाह के रसूल के तरीके पे मानना। हम अल्लाह की मानेंगे, अल्लाह के रसूल के तरीके पर मानेंगे। ये बात हर एक के जी में उतरे, हर एक के दिल में ये बात उतरे कि भाई हम अल्लाह की मान के चलेंगे, अल्लाह के रसूल के तरीके पर चलेंगे। मैंने किया तो उस मेहनत में पहली चीज ये है, पहली बात ये है कि सबके दिलों में ये बात उतरे कि हम अल्लाह के अहकामात पे चलेंगे, अल्लाह के रसूल के तरीकों पर चलेंगे। इस पर अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाएंगे जब दिल के अंदर ये बात होगी। कलमा अल्लाह को पहचानने का कलमा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानने का कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमें हम अल्लाह की मानेंगे, अल्लाह के रसूल के तरीके पर मानेंगे। इसके लिए हर एक को इसकी तरफ मुतवज्जे करना, हर एक को इस पे लाने की कोशिश करना कि भाई हम हर मुसलमान इस पर इसका फैसला करे कि मैं अल्लाह पाक के अहकामात में चलूंगा। सदर साहब भी इसको तय करें कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हुजूर का उम्मती हूँ, मैं तो अल्लाह के हुक्म पे चलूंगा, अल्लाह के रसूल के तरीके पे चलूंगा। गवर्नर साहब भी ये तय करें, वजीर आला साहब भी ये तय करें, मैं वजीर आला हूँ, मैं गवर्नर हूँ, इसके मुतालिक जो अल्लाह के अहकामात है मैं उनको पूरा करूंगा, हुजूर वाले तरीके पर पूरा करूंगा। इस पे अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। माल वाला भी ये फैसला करे कि मैं तो अल्लाह के हुक्म पे चलूंगा, अल्लाह के रसूल के तरीकों पर चलूंगा। सबके जियों में ये बात आए, सबके दिलों में ये बात आए। जो पुलिस का अफसर है उसके अंदर भी ये बात हो, या अस्पताल का डॉक्टर है वो भी ये फैसला करे कि मुझे तो अल्लाह की माननी है, हुजूर के तरीके पर माननी, वही मेरा खालिक है, वही मेरा रब है, वही मेरा मालिक है, इज्जत वो देता है, अमन वो देता है, और सारे हालात वो बनाता है, उसके अलावा किसी के बनाने से हालात बनते नहीं। ना हुकूमतों के हाथ में हालात का बनाना है, ना माल वालों के हाथ में है, अल्लाह पाक के बनाने से हालात बनेंगे। और अल्लाह पाक जब किसी के हालात को बनाने का फैसला कर ले उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, ये आसमानी निजाम चलता है। इसलिए सबके दिलों में ये बात उतरे, और इसका रास्ता कि एक एक मुसलमान को जाके समझाना बुझाना, देख भाई अल्लाह ने तुझे आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, तो अल्लाह पाक ने सारा निजाम तेरे लिए बनाया है, वो अल्लाह की मान के चल, अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर और अल्लाह के रसूल के तरीके पर चल। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो तरीके दिए हैं जो सरासर हिदायत हैं और जो सरासर कामयाबी और इज्जतों का जरिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे नबियों का इमाम बनाया है, सारे नबियों का सरदार बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो वहां से चले तो रास्ते में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह यहाँ उतर के नमाज पढ़े। एक जगह उतर के नमाज पढ़ी, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी, 4 जगह नमाज पढ़ी रास्ते में। तो आपने पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा आपसे कि आपको मालूम है आपने कहाँ कहाँ नमाज पढ़ी? तो कहा कि बताइए। कि पहली जगह यसरफ जो आपकी हिजरत की जगह होगी मदीना, वहां पढ़ी। दूसरा आपने शजरा मूसा जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कलाम किया था वहां पढ़ी। तीसरा आपने मदीना जहाँ शुएब अलैहिस्सलाम हिजरत करके मूसा हिजरत करके तशरीफ ले गए, शुएब अलैहिस्सलाम बस्ती, वहां पर पढ़ी। और चौथा आपने बैतुल लहम में जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई थी, उनकी पैदाइश हुई थी, वहां आपने ये 4 जगह आपने 2 रकात पढ़ी है। उसके बाद फिर इसमें बैतुल मक़दस में सब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां सफे बना के खड़े और इमाम का इंतजार है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वहां आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो सबने उनकी तरफ देखा और ऐसे देखा कि भी मुसल्ले पे कौन खड़ा होगा, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक पकड़ के आपको आगे खड़ा कर दिया। इसलिए कहते हैं इमामुल अंबिया, सारे नबियों के इमाम, सारे नबियों के। और आपको अल्लाह ने वो तरीके दिए हैं, वो सुन्नतें दी हैं, वो अमाल दिए हैं, वो तरीके बताए हैं जो हर इंसान के लिए कामयाबी का रास्ता है, जो हर इंसान के लिए इज्जत का रास्ता है। पैदाइश से लेकर मौत तक के लिए अल्लाह के रसूल ने तरीके बता दिए। घर में कैसे रहना है, बाजार में कैसे जाना है, कारोबार कैसे करना है, खेती बाड़ी का क्या तरीका है, मुलाजमत का क्या तरीका है, शादी कैसे करनी है, गमी का क्या तरीका है, जिंदगी का कौन सा पहलू ऐसा है जिसके बारे में रहनुमाई मौजूद नहीं। अल्लाह के रसूल ने
ایک ایک چیز کے بارے میں انسانیت کو راستہ بتا دیا کہ دیکھو یہ طریقہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، یہ کھانے کا طریقہ ہے، یہ لباس پہننے کا طریقہ ہے، یہ شادی کا طریقہ ہے، یہ کاروبار کا طریقہ ہے، یہ گھر میں جانے کا، یہ گھر سے نکلنے کا، دیکھو بیوی کے ساتھ ایسے سلوک کرنا، بچوں کے ساتھ ایسے معاملہ کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ ایسے، چھوٹوں کے ساتھ ایسے، ہر چیز کے بارے میں پوری رہنمائی موجود ہے۔ اور بتانے والے کون ہیں؟ اللہ کی شان ہے، جو اپنا نام لکھنا نہیں جانتے۔ اس لیے حضور کے ناموں میں سے ہے ایک خاص نام ہے نبی امی، نبی امی۔ امی یعنی وہ ذات مبارک جس کو کسی نے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، اور ساری انسانیت کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، ہر لائن انسانوں کی ہر لائن کی رہنمائی کر کے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ایک زندگی لے کر آئے، تو ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں گے۔ اب میرے بھائیو، اس کی جو آدمی کے اندر جو استعداد پیدا ہوگی وہ عبادات کے ذریعے سے ہوگی، اور عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ روزہ بھی اللہ کی عبادات میں سے ہے، لیکن روزہ سال میں ایک مہینہ ہے، سال میں ایک مہینہ ہے۔ حج یہ بھی عبادات میں سے بہت بڑی عبادت ہے کہ تکمیلی رکن ہے ایمان کا تکمیلی رکن ہے۔ اور حج کرو تو غنی ہو جاؤ گے، حج کرو تو غنی ہو جاؤ، بار بار کا حج اور عمرہ آدمی کو غنی بنا دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو استعداد کے باوجود وہ علماء بتائیں گے کہ استعداد سے کیا مراد ہے۔ استعداد کے باوجود جو حج نہ کرے اور اس کے بغیر مر جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ پھر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دو گے، جب اس کا زکوٰۃ دے گا، اللہ اس کے مال کی خشکی اور تری میں ہر جگہ حفاظت کرے گا۔ لیکن یہ ساری عبادات کسی خاص طبقے کے لیے، جیسے زکوٰۃ ہے یا حج مالداروں کے لیے ہے۔ روزہ ایک مہینہ ایسا، نماز ایسی عبادت ہے جو دن میں 5 دفعہ تو فرض نماز ہے، اور سب کے لیے فرض ہے، چاہے وہ کالا ہے گورا ہے، چاہے غریب ہے مالدار ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، سب کے لیے فرض ہے نماز، 5 تو فرض نماز، اور اس کے ساتھ ساتھ نفل نماز ہے، ایسی نفل نمازیں جن کا وقت مقرر ہے، تہجد، چاشت، اشراق، اوابین۔ کہ فرض نماز کے بعد سب سے اونچا درجہ تہجد کی نماز کا ہے، میں کہ یہ سب سے اونچی نماز ہے نفل نمازوں میں، لیکن اس کے پڑھنے والے بہت تھوڑے۔ تہجد جو ہے کہ یہ صالحین کا شعار ہے، نیک لوگوں کا شعار ہے۔ پہلے لوگ گھروں میں فضا ہوتی تھی، رات کو جلدی سوتے تھے، صبح جلدی اٹھتے تھے، اور آسمانوں سے آوازیں لگتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کریں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کریں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا ہم سوال پورا کریں۔ تو تہجد کی نماز، تو وہ نفل نمازیں جن کا وقت مقرر ہے، وہ نفل نمازیں جن کا وقت مقرر نہیں ہے، صلاۃ الحاجت ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ التوبہ ہے، نماز استخارہ ہے، یہ بہت ساری اللہ کا۔ یہ تو نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام میں فرق ڈالتی ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا رہتا ہے دروازہ ضرور کھلتا ہے، لیکن بھائیو نماز کو بڑھیا بنانا، نماز کو جاندار بنانا، شاندار بنانا۔ نماز بڑھیا ہوگی، نماز جاندار ہوگی تو زندگی بڑی شاندار گزرے گی، کیونکہ نماز ساری چیزوں کو ٹھیک کرے گی۔ باقی زندگی اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے، بازار میں دکان کھولی، تو نے مسجد میں جا کے بازار کا دین سیکھا، اجی کو تو نہیں سیکھا، جو پہلے مسجد میں جاؤ۔ حکومت کسی کو دینی اس کو دیکھتے تھے، تم نے جا کے مسجد میں نماز کیسی پڑھتا ہے، یہ نماز اس کی کیسی، اس کو دیکھتے تھے، فیصلہ کرتے تھے۔ اور جو اللہ کے ساتھ جو ٹھیک نہیں چل پا رہا، جو اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے، دن میں 5 دفعہ آواز لگتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ آؤ نماز کی طرف آؤ، اللہ کے ہاں سے ہر طرح کی کامیابیاں لے لو۔ جو اللہ کے ساتھ ٹھیک کر چلنے کو تیار نہیں ہے، بتاؤ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے ٹھیک سلوک کرے گا؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے وہ ٹھیک سلوک کرے گا؟ ایسے آدمی سے توقع رکھنا کہ وہ بادشاہت میں ٹھیک چلے گا، وہ صدارت وزارت میں ٹھیک چلے گا، وہ مال میں، یہ مشکل، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے تو نماز آدمی کو صحیح رخ پہ ڈالے گی، تو نماز کو بنانا پڑتا ہے۔
نماز کون سی بڑھیا ہوگی؟ جو صحیح یقین سے پڑھی جائے گی، حضور والا طریقہ سیکھ کے پڑھی جائے گی، اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی جائے گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جائے گی۔ جب نماز جاندار ہوگی نا جی، پھر زندگی صحیح ہوگی آدمی۔ اس لیے لیکن مسجد میں اہتمام کرنا نماز کا۔ اب آپ بتا یہاں جمعے کی نماز پڑھی ہم نے، جمعے کی نماز پڑھی، اللہ اکبر۔ جمعے کی نماز میں جو جتنا امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، قیامت کے دن جو خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، وہ قریب ہو کے وہی بیٹھے گا جو پہلے آئے گا۔ قیامت کے دن اس کا اللہ کے ہاں وہی مقام ہوگا، اللہ کے وہی مقام ہوگا جتنا وہ دنیا میں جمعے کی نماز میں امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے۔ جو پہلے آتا ہے صدقہ، اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لیتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا، اس کی قربانی کا ثواب، وہ اس کے بعد آتا ہے تو اس کو بکرے کا ثواب، اس طرح اجر کم ہوتا چلا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر نماز کے بعد جب دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو یہ تو اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرشتہ جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے ایسے جیسے نماز ہی میں ہے، اور نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے گا تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ دعائیں دیتا ہے، اللہ اس پہ رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پہ رحم فرما۔ تو مسجد میں آ جانا یہ تو اللہ کا مہمان بن گیا۔ جو دن میں 5 دفعہ مسجد میں آ جاتا ہے، 5 دفعہ اللہ کے دل میں اس کی مہمانی ہو جاتی ہے کہ یہ میرا مہمان ہے۔ اب بتاؤ میرے بھائیو، ہمارے پاس جو مہمان کوئی آ جائے، جیسا تیسا غریب آدمی بھی ہوگا، تو بتاؤ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ سب سے اچھا اس کو کھلائے گا، سب سے اچھا سلوک اس کے ساتھ کرے گا، سب سے اچھا کھانا اس کو دے گا، سب سے اچھا بستر اس کو دے گا۔ اور جو اللہ کے مہمان ہوں گے، جو دن میں 5 دفعہ مسجد میں آ گیا، اللہ پاک کا وہ مہمان 5 دفعہ بن گیا، اللہ کے دن میں اس کی مہمانی ہو گئی۔ جس کو مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ مسجد دیکھیں، جو مسجد میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک اعلان فرمائے میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں، ان کو بلاؤ۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون لوگ ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، یہ ہمارے پڑوسی۔ اللہ کا شکر ہے کراچی میں بہت اچھی فضا ہے، بہت اچھی فضا ہے۔ بعض مسجدوں میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، یعنی خوشی بھی ہوتی ہے، حیرت بھی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ 3 دفعہ نماز ہوگی وہاں پر، کہ وہ نمازی ماشاءاللہ اتنے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر دے۔ لیکن اس پہ 100% اس پر آج حالانکہ تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اور میرے بھائیوں، جو مسجدوں میں کثرت سے آتے ہیں نا جی، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں فرشتے ان کی عیادت کو جاتے ہیں، کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک ہے اپنی تدبیروں سے کام کرنا، کاروبار کرنا، ایک ہے فرشتوں کی مدد سے کام کرنا۔ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، ان کا نام ہی تھا حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر، مسجد کا کبوتر۔ اتنا وہ مسجد میں رہتے تھے، یہ اوپر کبوتر پھرتے ہیں کہ مسجد کا کبوتر، اس طرح وہ ہر وقت مسجد میں ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، نماز کا اہتمام کرنا، اور گھروں میں بھی ہماری بچیاں، ہماری مستورات، وہ بھی نماز کا اہتمام کریں۔ جس گھر میں میرے بھائیو قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور نمازوں کا مال کا اہتمام ہوگا، اس گھر میں آسمانوں سے برکتیں اترتی ہیں، شیاطین نکل جاتے ہیں وہاں سے، اور جب شیاطین نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری خرابیاں بھی لے کے نکل جاتے ہیں۔ گھروں کے اندر پھر محبتیں ہوتی ہیں، آپس میں جوڑ ہوتا ہے، اور اس لیے ہر گھر میں ہر آدمی نماز کا اہتمام کرے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا یا نماز چھوٹ گئی، ایک نماز چھوٹ گئی، یہ نقصان کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے اس کے بیوی بچے، کاروبار، مال و متاع سب چھین گیا، سب لٹ گیا۔ ہمارے بچپن میں ہمارا جو آبائی جو محلہ تھا لاہور میں، اس میں ایک آدمی وہاں ادھر ادھر پھیرا کرتا تھا، بال بڑے بڑے سے، اور کبھی کاغذ اٹھا کے کچرے سے اٹھا کے ان کو جو ہے جیبوں میں ڈالنا شروع کر دے، کبھی جو ہے وہ کچرا اٹھا کے وہ اپنے بدن میں بالکل یعنی جیسے پورا پاگل تھا۔ تو غالباً سعید اس کا نام تھا۔ تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ عجیب ہے، اور
ایک دفعہ ایک آدمی سے میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے پوچھا کہ یہ آدمی کیسے پاگل ہوا تھا؟ اس نے عجیب واقعہ سنا، کہنے لگا کہ جب تقسیم ہوئی تھی طلباء کی تو اس کا خاندان پورا یہاں منتقل ہو رہا تھا، تو بس راستے میں اس کا سارا مال اور سارا گھر، بیوی، بچے سب جو ہے وہ سب شہید ہو گئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ بس اس صدمے کی وجہ سے اس بیچارے کا یہ حال ہو گیا۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری